सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड नेशन से, जहां पर जैश ए मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर को बैन किया जाना था। अमेरिका और भारत ने एक जॉइंट पिटिशन डाली थी कि जी अब्दुल रऊफ अजहर के ऊपर ग्लोबल ट्रैवल बैन लगाया जाए, उसके जितने एसेट्स हैं उन्हें फ्रीज किया जाए, क्योंकि ये जो शख्स है ये दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। इसने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे दहशतगर्दी के सुसाइड अटैक्स करवाए हैं, तो इस पे बैन लगना चाहिए। अब जैसा कि होता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब कोई मसला जाता है, तो तमाम जो मेंबर्स हैं उन सबको अग्री होना पड़ता है कि वो उसे उस शख्स को जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि जी इसने दहशतगर्दी की है उस पे बैन लगे। इस बार हर बार की तरह चीन ने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया है। चीन ने कहा है कि जी हमें वक्त चाहिए कि हम इसको और स्टडी कर सकें, इसलिए आप फिलहाल इस रिक्वेस्ट को, इस दरखास्त को होल्ड पर रख दें। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब। जी बशानी साहब, क्या कहेंगे आप? वही माजी की जो पॉलिसीज रही हैं कि जी पाकिस्तान के दहशतगर्दों को चीन रेस्क्यू करता रहा है, यहां भी वही मामला है। क्या आपका इंप्रेशन है इस पूरे के पूरे मामले पे? आपकी क्या राय है साहब? देखें जी, इसमें जो ब्लेम का तस्वर है कि इस पे कि क्या चीन जो है वो रेस्क्यू करता रहा है या पाकिस्तान की जो लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की पॉलिसी है इस तरह के लोगों के बारे में, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इन दोनों नुक्ता नज़र से देखें या किसी तीसरे नुक्ता नज़र से देखें, तो हर नुक्ता नज़र से ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक मसला सामने आता है, जो इस चीज़ के बारे में एक क्लियर किस्म का मैसेज देता है कि उस खित्ते में जो क्वेश्चन ऑफ जो है वो दहशतगर्दी को कंट्रोल करने का सवाल है और उसके खिलाफ जो मेजर्स हैं लेने के हैं या उनको ख़त्म करने के लिए जिस तरह के इकदाम की ज़रूरत होती है, उसके रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। तो इसके अंदर अब जितना गहराई में जाते जाएंगे तो ये बड़ा एक आपको शेक करेगा ये मसला कि आप ये देखें कि डिस्पाइट इंटरनेशनल कम्युनिटी की इतनी बड़ी कोशिशों के बावजूद और इतने बड़े रद्द अमल के बावजूद है, पाकिस्तान के अंदर कुछ फोर्सेस आज भी अपने माजी का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था उस पर असरार कर रही हैं, जिसका मतलब ये है कि दहशत गर्दों को जो है वो किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए। तो इसको मैं दो तीन तरीकों से देखता हूँ। एक तो ये कि क्या ये शख्स वाकई दहशत गर्द है, तो इसका आपने अभी इंट्रो में बता दिया कि जाहिर है कि जिसकी बात यहाँ तक पहुँची यूनाइटेड नेशन की जो है वो कमेटी तक जाके कि इसको जो है वो बैन किया जाए और इसको दहशतगर्द करार दिया जाए, उसके पीछे एक तवील माजी है और उसके हवाले से ये जितने सारे इल्ज़ामात हैं, ख्वाह वो दहशतगर्दी के हैं या जो खुदकश हमलों के हैं, इस तरह के हैं, वो सारे सामने हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबके सामने है वो 99 का जो वाकया है, जो इंडियन एयरलाइन के अगवा का। अब ज़ाहिर है वो अगवा कोई स्टोरी नहीं थी या इस तरह की स्टोरी नहीं है कि इंडिया में किसने किसको भेजा और किसने किसको मार दिया। हमारे पास कोई सबूत नहीं है जी कि ये पाकिस्तानी था या इंडियन था इस तरह की, लेकिन वो तो एक रियल जो है स्टोरी है जिसमें एक बाकायदा इंडियन तैयारा जो है वो अगवा करके लाहौर लाया गया। एक दिन वो लाहौर में रहा और उसके बाद उसको वहाँ से जो है वो अफगानिस्तान ले जाया गया, जहाँ पे ये मुतालबा किया गया कि मौलाना मसूद अजहर जो उस वक्त इंडियन कस्टडी में थे उनको रहा किया जाए। अब जाहिर है कि उसका जो मास्टरमाइंड था और उसको जो सारे इस प्रोसेस को हैंडल कर रहा था वो यही अब्दुल रऊफ अजहर जो है मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था। तो उसके इस हकीकत से इनकार करना कि वो दहशतगर्द ना सिर्फ दहशतगर्द था बल्कि हाई जैकर भी था, ये तो एक बिल्कुल एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के रैकेट पे ये चीज़ है। उसके बाद ये सारी जो कार्रवाई शुरू हुई वो ज़ाहिर है प्रिंसिपली पहले मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ शुरू हुई और एग्जैक्टली यही सिलसिला जो है वो पहले चीन की तरफ से जो है ये दोहराया गया। जाहिर है कि चीन की जो अपनी पावर है और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसके जो इख्तियारात हैं, उस हवाले से पाकिस्तान अपने बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ पे
چین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ اور اس پہ غالباً ہم نے پروگرام بھی کیا تھا مولانا مسعود اظہر کے حوالے سے، جو چین نے اس کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے خلاف قرارداد پاس نہیں ہونے دی تھی۔ تو اس حوالے سے میں نے پوری ایک بیک گراؤنڈ پیش کی تھی کہ یہ کوئی نئی بات اس لیے نہیں کہ چین کی یہ پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کی جو موسٹ فنڈامنٹلسٹ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ قسم کی فورسز ہیں، ایون جو دہشت گرد ہیں یا جن کے جو ہے وہ ماضی کے ریکارڈ ایسے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی میں عملی طور پہ حصہ لیا ہے، چین ان کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے کمیونیکیشن میں ہے اور ان کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ غالباً میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ پاکستان کے جتنے اس طرح کے جو ہے وہ سٹانچ فنڈامنٹلسٹ ملا ہیں، کلیرکس ہیں، چین نے ان کو باضابطہ دعوت دی بیجنگ میں اوپنلی، جہاں جا کے تو انہوں نے پالیسی میٹرز پہ اور چین اور پاکستان کی جو ریلیجس فورسز کے درمیان جو بھی چل رہا ہے، جس طرح کے بھی تعلق ہے، اس پہ اوپنلی ڈسکشنز کی، اور واپس آ کے تو انہوں نے پاکستان میں چین کی جو ہے وہ جو سوشو اکنامک سچویشن ہے اس کی تعریفوں کے پل باندھے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سور جو ہے وہ چین میں کھایا جاتا ہے، سب سے زیادہ شراب چین میں پیا جاتا ہے، اور پروبیبلی جو ملوں کی سب سے بڑی چڑ ہے پاکستان کے کلیرکس کی، وہ ہے عورتوں کی آزادی، یعنی سماجی آزادی، جس میں وہ جو مرضی لباس پہنے یا جس طرح کا سیکشول بیہیویئر وہ اختیار کریں، اس میں بھی ممکن ہے چین جو ہے وہ دنیا میں کسی طریقے سے کسی سے پیچھے نہیں، ایون ویسٹ سے بھی کئی معاملات میں آگے ہے۔ تو ان سارے ڈیفرنسز کو اگر یہ لوگ ویسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ، اور لیٹلی انڈیا کے ساتھ، بالی ووڈ دیکھ کے، کیونکہ بالی ووڈ دیکھ کے تو ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ انڈیا ہی ایسے ہے، لڑکیاں کھیتوں میں ناچتی ہیں اور وہاں پہ ایسے ایسے کلب ہیں جہاں پہ مرد آتے ہیں، اور وہ سارا جو بالی ووڈ کے سین ہوتے ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ ہندوستان یا بھارت اور امریکہ جو ہے وہ ان کا ازلی اور ابدی قسم کا دشمن ہے، چونکہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کی ان کی زبان میں ایک بدی اور شیطانیت ہے، فاشی اور اریانی ہے، اور اس طرح کا لائف سٹائل ہے جو ان کے نزدیک جو ہے وہ بالکل ممنوع ہے اور اس کی کوئی اجازت نہیں۔ تو وہ اس کے لیے انہوں نے پوری جہادی تنظیمیں کھڑی کی، یہ پوری خودکشی کے اقدامات، یہ جہاد کے جو سارے جو ہے وہ لیکچرز اور یہ چیزیں کی انہوں نے، وہ اس بنیاد پہ کی۔ لیکن جب چین میں انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو ایک لفظ یہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ چین کے اندر جو مسلمان مختلف طریقوں سے اپنے ریلیجس تھاٹس کی وجہ سے یا ایفیلیشنز کی وجہ سے جس طرح کی ری ایجوکیشن کے پروسیس میں گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں ان کی کیا خیال ہے۔ یعنی وہ دے مے ہیو سپورٹ اٹ، اور اس کی مخالفت کر سکتے، یہ دوسری بات ہے، لیکن اس کا ذکر ہی نہ کرنا کہ جیسے یہ ہو ہی نہیں رہا۔ مثلا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین نے جو پروسیس شروع کیا ہوا ہے ری ایجوکیشن کا، وہ ٹھیک کیا ہوا ہے، چونکہ وہ اپنے تلخ تجربات کی روشنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے فنڈامنٹلسٹک قسم کی جو ہے نظریات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ریلیجس کے، ان کو اگر آپ کنٹرول نہ کریں، ان کو کھلی چھٹی دے دیں فریڈم اور اس طرح کے نام پہ، تو یہ آپ کے لیے بالآخر جو ہے ایک سوسائڈ بمبر بن کے سامنے آتے ہیں اور سوسائٹی کو تباہ کرتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں اور دیگر ملکوں میں ہوا۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ری ایجوکیشن کا پروسیس درست ہے، بشرطیہ کہ یہ ری ایجوکیشن کا ایک پروسیس ہو، کوئی گسٹاپو ٹائپ کا کیمپ یا نازی ٹائپ کا کیمپ نہ ہو جہاں آپ لوگوں کو لا کے تو ان کے نظریات، خیالات اور لائف پریفرنسز کی وجہ سے ان کو آپ جو ہے وہ ٹارچر کرتے ہیں، یہ نہ ہو۔ لیکن ان کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیکسس ہے چین اور پاکستان کی اسلامک فنڈامنٹلسٹ اور پرو ٹیررسٹ فورسز کا، ان کے درمیان یہ قدر مشترک ہے۔ نمبر 1 وہ ہے اینٹائی انڈیا اور اینٹائی ویسٹ جو ہے وہ مخالفت، جو ان کا مطلب قدر مشترک ہے۔ اس بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی تمہارا دوست میرا دشمن اور میرا دشمن والی بات ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے مولانا مسعود اظہر کو اس وقت بیل آؤٹ کیا، اور ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ کیا۔ اب یہ اس کے بھائی کو جو ہے وہ اس بنیاد پہ انہوں نے بیل آؤٹ کیا، اور ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کی ایما پہ کیا۔
چونکہ انڈیپینڈنٹلی دیکھا جائے تو چین کو اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان ہے. یہ ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی پالیسیز ہیں اور اس کی وجہ سے جو دنیا میں بیک لیش ہو سکتا ہے اور جو پاکستان ایکسپوز ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنے لوگوں کو کتنے عرصے میں جو ہے وہ ٹیررسٹ قرار دیا گیا، تو اس کو چھپانے کے لیے یا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ایک ٹیکٹس ہے جو بالکل کلیئر ہے. جی، آپ نے بات کی IC-814 پلین ہائی جیکنگ کی. یہ انڈین ایئر لائنس کا پلین تھا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں اسکول میں پڑھتا تھا بشانی صاحب، کوئی 15-16 سال کی میری عمر تھی. 24 دسمبر 1999 کو یہ ہائی جیکنگ ہوئی. پلین کو کاندھار لے کے جایا گیا. اس کے بعد مولانا مسعود اظہر کو چھوڑا گیا. تو یہ وہ سینز ہیں جو کہ قریب قریب ہر انٹرنیشنل نیوز چینل کے اوپر چلے ہیں. دنیا کو پتا ہے کہ کون وہ دہشت گرد تھے جن کو ہندوستان نے چھوڑا ہے اپنے سٹیزنز کو بچانے کے لیے. اس کے بعد وہ شخص پاکستان میں کھلے عام گھومتا ہے، آپریٹ کرتا ہے، لیکن دنیا اس پہ سوال یہ نہیں کرتی کہ بھائی اس کو ایک آپ پلین ہائی جیکنگ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ فارم آف ٹیررزم نہیں ہے. یہ گلوبلی ریکگنائزڈ فیکٹ ہے جی کہ جو کوئی بھی پلین ہائی جیک کرتا ہے وہ ٹیررسٹ ہی ریگارڈ کیا جاتا ہے. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ چین نے بار بار آ کے اور پاکستان کی اس معاملے میں حمایت کی ہے. وہ بات اور ہے کہ جب مسئلہ آتا ہے ویگر مسلمانوں کا تو یہی جو اسلامک پارٹیز ہیں جیسے ایسٹ ترکستان اسلامک پارٹی ہے جس کے اوپر چین کا بڑا سخت رویہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ طالبان بھی ان کے اوپر کوئی کارروائی کرے. تو ایک اسلامک پارٹی کو تو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور دوسری جو پاکستان بیکڈ ہے جو ہندوستان کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے اسے وہ بالکل سپورٹ کرنے پر آمدہ ہیں. تو یہ کیا ایک تضاد نہیں؟ چائنا کو اگر چاہیے کہ وہ اس خطے کے اندر ایک بڑا پلیئر بن کے اور سب ملکوں کو ساتھ میں لے کے چلے تو اس کی پالیسی بھی ایک ہی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ اس پورے سوال کا ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا. جی اور ظاہر ہے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ہے وہ چین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ٹینشن چل رہی ہے یا ان کے درمیان جو پاور سٹرگل ہے یہ اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. جو ایسٹ تیمور کی جو وہ لبریشن وہ جو ہے اسلامک موومنٹ ہے اس کو ڈیفینیٹلی امریکہ نے بیل آؤٹ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف سملر جو ہے وہ قرارداد آئی تھی یونائٹڈ نیشن میں کہ اس کو ٹیررسٹ قرار دیا جائے، جس کو امریکہ نے انہی بنیادوں پہ جو چین اس وقت یوز کر رہا ہے. چین یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں یا ہم ٹیررسٹوں کے ساتھ ہیں. چین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پروسیجرل جو پروسیس آپ کر رہے ہیں اس میں ایویڈنس انف نہیں ہے، ہمیں پورا موقع نہیں دیا گیا، انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی، یعنی ڈیلے ٹیکٹس. تو سملر ٹیکٹس جو ہے وہ وہاں پہ استعمال ہو چکا ہے. اب یہ اس چیز کی جو کہ میں نے کہا پہلے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز چائنا جو پاور سٹرگل ہے یہ اس کی ایک ریفلیکشن ہے اور پاکستان کا اسلامک فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں تو یہ ایسا ہی نہیں کہتا. یعنی جب آپ اس طرح کی کوئی انٹرنیشنل لڑائی لڑتے ہیں تو اس میں اس طرح کے ایسٹس جو ہیں ظاہر ہے وہ کام آتے ہیں. کوئی ایسٹ تیمور اسلامک موومنٹ کے خلاف آپ کو اسی طرح کی حکومت چاہیے ہوتی ہے نا، یا یونائٹڈ نیشن میں اگر ایک کے خلاف اس طرح کی کوئی موو آ رہی ہے تو اسی طرح کی دوسری اس طرح کی چاہیے ہوتی ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ وہ جو ان کا کانفلکٹ ہے اس کی ریفلیکشن ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی تضاد بالکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہی تو پرابلم ہے دنیا میں پالیٹکس کا کہ جہاں پہ آپ کے مفادات ہیں وہاں پہ جناب آپ کو نہ تو ٹیررزم نظر آتا ہے، نہ آپ کو کوئی ویلن نظر آتا ہے، بلکہ آپ کو وہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فریڈم فائٹر اور ہیروز اور عظیم مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. اور جہاں پہ آپ کا مفاد نہیں ہوتا یعنی اس کے برعکس ہوتا ہے وہاں آپ کو یہ لوگ جو ہے وہ دہشت گرد نظر آتے ہیں، جس کی ایک بریلینٹ ایگزامپل جو ہے وہ یہی ہے جو ایسٹ تیمور اسلامک موومنٹ ایسٹ ہے ترکستان اسلامک موومنٹ. جی ساری ترکستان. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہی تو ریئلٹیز ہیں لائف کی. میں نے آج ایک کالم لکھا تھا، وہ ہم سب ایک پاکستان میں ایک میگزین ہے جس میں ہے، اس کا موضوع یہ تھا کہ دنیا میں سیاسی قیدی کتنے ہیں.
تو میں نے لکھا تھا کہ 1 ملین پیپل آر پولیٹیکل پریزنر، جن کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا گیا اور ایکسیپٹ کیا گیا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے، سول سوسائٹی، جن کو پولیٹیکل پریزنر مانتی ہے۔ کین یو امیجن؟ آزاد دنیا میں بیٹھ کے ہم یہ سوچ سکتے ہیں؟ تو اس میں امریکی رپورٹس کی بات کر رہا تھا کہ امریکہ کی جو اپنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یا محکمہ خارجہ کی رپورٹس ہیں، اس میں 65 ملکوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، جن کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اور امریکیوں کا خیال ہے کہ وہ فریڈم کی سٹرگل یا سول لیبرٹیز کے لیے یا جمہوریت کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا کسی کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں کتنے سیاسی قیدی ہیں؟ تو اس کا میں نے ڈیٹا دیا تھا جو ریلائبل ریسورسز سے، کہ اس وقت 100 سیاسی قیدی ہے امریکہ کے اندر، جن کو امریکہ کے کسی میڈیا میں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا کہ اس ملک میں بھی کوئی سیاسی قیدی ہے، اور وہ سیاسی قیدی ہیں جن کو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے ڈکلیئر کیا ہے سیاسی قیدی۔ کئی لوگ مدتوں سے قید کاٹ رہے ہیں، اس میں کوئی بلیک جو ہے رائٹس والے گروپس ہو گئے، یا جو لوکل انڈین جن کو آپ کہتے ہیں، جو وہاں کی دھرتی کے اصل جو بیٹے ہیں، سن آف دا سائل انڈین جن کو آپ کہتے ہیں، ریڈ انڈین، وہ ہو گئے، یا ہیومن رائٹس والے کچھ لوگ ہو گئے، یا کچھ جو ہے وہ لیفٹ ونگ ریڈیکل اس طرح کے گروپس ہو گئے، جن کو مختلف اوقات میں مختلف انداز میں اریسٹ کر کے یہ کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس میں یہ دنیا کی پالیٹکس کا ایک پرابلم ہے کہ جب آپ کو اپنے مفادات دیکھنے ہیں تو آپ کو جناب دوسرا جو ہے وہ دہشت گرد نظر آتا ہے، اور اپنا جو ہے وہ بڑا عظیم، تو یہ ریفلیکٹ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان بطور مجرم انٹرنیشنل کٹہرے میں کھڑا کیا گیا کہ وہ جو ہے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو شیلٹر فراہم کرتا ہے۔ اس میں کوئی فریڈم فائٹر یا سول لیبرٹی والا یا کسی ایتھنک گروپ کے لیے فائٹ کرنے والا یا کوئی جمہوریت کے لیے لڑنے والا آدمی شامل نہیں۔ ڈکلیئرڈ قسم کے، کولڈ بلڈڈ قسم کے ٹیررسٹوں کو پروٹیکشن دی جاتی رہی ہے، جس کے جواب میں پاکستان جا کے پھنسا انٹرنیشنل فورم پہ، اور اس کو جو ہے وہ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ والے چکر میں جو ہے وہ ڈالا گیا۔ تو اب بجائے اس کے کہ وہ اس کا سبق سیکھے، وہ اس نے اپنی حرکات و سکنات میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، بلکہ چین کو ہائر کر لیا کہ ہمارے جو بچے کچے ٹیررسٹ ہیں، جن میں یہ مولانا عبدالرؤف اظہر ہے، ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہماری معاونت کریں۔ تو اس میں جو ہے وہ چین سامنے آ گیا، جو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ چین کے تعلقات اور مفادات پاکستان کے فنڈامنٹلسٹ فورسز کے ساتھ جڑتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی الارمنگ ہے انٹرنیشنل فرنٹ پہ۔ پاکستان کے جو پولیٹیکل اینالسٹس ہیں، ہمارے ساتھی یوٹیوبرز ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ایک بہت بڑی قیمت چکائی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، ہماری 70,000 جانیں گئی ہیں، ہماری قربانیوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی ریکگنائز نہیں کرتی۔ اور جب ان سے ایک پوائنٹڈ سوال ہو جائے کہ جی بتائیں کہ یہ جو شخص ہے جیش محمد کا مسعود اظہر ہو یا عبدالرؤف اظہر ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی یہ تو دہشت گرد نہیں ہے۔ بعد میں جب کوئی آگے چل کے کچھ سالوں میں یہی ان کا رویہ حافظ سعید کو لے کر تھا، تاریخ گواہ ہے، ہم 20 سال سے تو میں سن رہا تھا کہ نہیں جی کوئی دہشت گردی نہیں کی اس نے، اور راتوں رات جب پاکستان کی عدالت نے فیٹف کے پریشر میں آ کے ایک فیصلہ دے دیا، تو پھر یہی تمام لوگ جو ہیں ان کے زبان پہ حافظ سعید کا نام تک نہیں آتا، کوئی سوال پوچھ بھی لے ان سے تو کہتے ہیں ہاں جی وہ ہماری عدالت کا فیصلہ ہے اور ہم احترام کرتے ہیں۔ پاکستان کا یہ جو ایک چوہے بلی کا کھیل ہے، یہ فیٹف کا یہ سارا، یہ کہ ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ بھائی دنیا بدل گئی ہے، اس کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ اگر آپ اس حالات میں، ان موجودہ حالات میں جب پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی معاشی بحران آیا ہوا ہے، تب آپ نہیں سمجھ سکتے کہ دنیا کہاں ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں، تو پھر یہ عقل ان کو کب آئے گی؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا جھوٹ تاریخی طور پہ جو پاکستان کی زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے، وہ میتھ آف سیکریفائس ہے، جس پہ میں کسی اور وقت میں بات کروں گا۔ میتھ آف سیکریفائس ایک ایسا پسندیدہ قسم کا سبجیکٹ ہے پاکستان کے میڈیا کا اور دانشور کا، اور وہاں کی جو رائٹ ونگ فنڈامنٹلسٹ فورسز کا، کہ وہ ہر چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مثلا قیام پاکستان، جو کہ خود قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک چڑیا مارے بغیر جو ہے میں نے حاصل کر لیا، ایک ٹائپ رائٹر اور ایک منشی
सेक्रेटरी की मदद से। तो वो क़याम पाकिस्तान के बाद जब तकसीम के अमल में गड़बड़ शुरू हुई तो लोग मारे गए बेचारे, मिलियंस ऑफ देम, एंड वी रियली सिंपैथाइज विद देम। लेकिन उनका क़याम पाकिस्तान की स्ट्रगल से तो कोई ताल्लुक नहीं ना, वो तो उसके रिजल्ट हुआ, उसके नतीजे में मारे गए, पाकिस्तान बनाने के नतीजे में मारे गए, पाकिस्तान बनाने के लिए नहीं मारे गए। इसलिए सेक्रीफाइस को आप सर के बल नहीं खड़ा कर सकते। तो इस पे अगर ये मिथ ऑफ सेक्रीफाइस है जो वो क्रिएट करके लोगों को जज्बाती करते हैं कि इस मुल्क के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां की, आपने कुर्बानियां नहीं की, इस मुल्क के नाम पे आपने लोगों को मरवाया। जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो ये है। बिल्कुल इसी तरह ये जो कहते हैं ना हमने 1 लाख आदमी की कुर्बानी की, वो एक आध आदमी उन्होंने 1 लाख आदमी उन्होंने मरवाया। और जिसको वो खुद मानते हैं कि हमने एक ऐसी जंग में जो है वो कूद पड़े जो हमारी जंग नहीं थी। ये बात आपके हर प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंट हिस्ट्री में, राइट फ्रॉम बेनजीर भुट्टो से लेके नवाज शरीफ से लेके इमरान खान से लेके, कोई काबिल जिक्र आदमी ऐसा नहीं जिसने ये ना कहा हो कि हमने इस जंग में अपने आप को झोंक के एक इतनी बड़ी गलती की जिसकी कोई जो है वो मदावा नहीं। तो फिर जब आप ये कहते हैं कि ये आपका एक सीरियस किस्म का ब्लंडर था जिसके नतीजे में आपने अपना 1 लाख आदमी मरवा दिया या लेट से शहीद करा दिया आपके नजरियात के मुताबिक, तो इसमें सेक्रीफाइस का लफ्ज आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? आप जो है वो दहशत गर्दी के वारदातों में जिन लोगों को मरवाते हैं आप उनको सेक्रीफाइस कह सकते हैं? ये तो एक दहशत गर्दी का प्रोसेस था जिसका आप हिस्सा बन गए, और ये जो खुफिया प्राक्सी वार का आप हिस्सा बन गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकों में। और इसको राइट फ्रॉम 1979 से लेके, अगर सोवियत जो है अराइवल थी सोवियत के अंदर अफगानिस्तान से लेके, तो वो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें तो आपको पसीना आता है कि आपने जो है इस कौम के साथ, यहाँ के अवाम के साथ, इस मुल्क के फ्यूचर के साथ कितना बड़ा जुल्म किया, कितनी बड़ी नाइंसाफी की और कितने बड़े ब्लंडर किए आपने। और उसको मान के तो लोगों से माफी मांगने के बावजूद आप इंसिस्ट करते हैं कि हमने 1 लाख आदमी कुर्बान किया, यानी 1 लाख आदमी मरवाया। तो ये इसलिए इसमें तजाद है। लेकिन अगर इसको आप सेक्रीफाइस मानते हैं तो फिर इसमें आपको चाहिए कि आप नादम हों, और आप ये जो टेररिज्म की फर्दर जो इंटरफेरेंस है और जो इसके अंदर फर्दर आपकी किसी न किसी तरीके से कोई नक्सस बनते हैं उनको आप तोड़ के तो आप क्लीन होके सामने आए, जो कि नज़र मुझे नहीं आ रहा। यानी पाकिस्तान इतना ज़्यादा आपके बकौल जो आपने बताया फाइनेंशियल क्राइसिस में डीपली डीपली इन्वॉल्व हुआ कि अब उसकी हालत ये है कि $2-4 मिलियन रह गया है उसके और बैंकक्रप्ट होने के दरमियान में, जिसकी वजह से उनको दर बदर की ठोकरें और दर दर पे अपना कशकोल खड़ा करना पड़ता है, ख्वाह वो IMF हो या सऊदी अरबिया हो या चीन हो। तो उससे सबक सीख के तो आइंदा फ्यूचर में कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करना, यानी इस तरह की वारदातों से बाज आना जो आपको ट्रबल में डालती हैं या आपको इस तरह के मामलात में दलदल में खींचती हैं, बजाय इसके आप एक इंटरनेशनल मैनेवरिंग करते हैं चीन के साथ मिलके, तो अपने ही मुल्क के रिकग्नाइज किस्म के दहशत गर्दों को जो है बेल आउट करने के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करते हैं, कौन के पैसे खर्च करके, टैक्स पेयर पे पैसे खर्च करके, एक ऐसी कंट्री के पैसे खर्च करके जो बैंकरप्सी के बिल्कुल एज पे खड़ी। और आप कहते हैं जी हमें बड़ा अफसोस है। अभी ये हालत है, इस पे आदमी क्या तबसरा करे? ठीक कह रहे हैं जी आप। क्या कोई तबसरा करे? शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आज इस दहाने पे आके खड़ा है। अब भी अगर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती तो फिर यकीनन इस मुल्क को अल्लाह ही चला रहा है। आज आपने वक्त दिया बशानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब, शुक्रिया।